अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं आदिल निज़ामी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत तज़ाज़ात से भरी पड़ी है। बानी पीटीआई को देख लें, जब से जेल में गए हैं तो हम देख रहे हैं कि उसमें सामने कुछ इजाफा देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो माजी में जिन चीज़ों को अब बुरा मानती रही है, तनकीद करती रही है जिन चीज़ों पर, अब पार्टी की सियासत उसी जानिब गामजन है। सिर्फ हम इलेक्शन की बात कर लें, खैबर पख्तूनख्वा सेनेट की जो सीटों पर होना है वहाँ मैदान में उतरने के बजाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मैच फिक्स कर लिया है। और सम हो ये बताया जा रहा है कि बैरिस्टर सैफ की मुलाकात भी हुई है, फाइनलिस्ट बानी पीटीआई ने खुद की है, तो फिक्स मैच को बानी पीटीआई की भी आशीर्वाद हासिल है। इस पूरी सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एक वर्कर है वो हम देख रहे हैं कि क़यादत के खिलाफ सरापा एहतजाज है। खैबर पख्तूनख्वा में बहुत से वर्कर जिनको नज़रअंदाज किया गया वो एहतजाज करें अपनी ही हुकूमत के खिलाफ और अपनी हुकूमत को सामने अल्टीमेट नजर आ रहे हैं कि अगर आपने ऐसा किया तो हम एहतजाज करेंगे। वहाँ क्या सूरत हाल है आपके सामने रखते हैं। सेनेट के जो उम्मीदवार हैं इनकी फहरिस्त पे फुल फोर नज़रसानी करनी चाहिए। वफादार, मुखलिस और नज़रियाती जो हमारे कारकुनान हैं उनको आगे लाना चाहिए। जो मौका परस्त, जो ATM मशीन्स, वो लोग जो कि 9 मई के बाद मुनहरिफ हो गए थे पार्टी से, जो कि पैसे के ज़ोर पे दोबारा इस लिस्ट में उन्होंने अपना नाम इंटर कराया, उनको फिल फोर इस लिस्ट से बाहर किया जाए। बिलफर्ज ये हमारा मुतालबा नहीं माना जाता, ये इसी तरह ढीठ बन जाते हैं सब। तो हमने ये फैसला किया है कि इलेक्शन वाले दिन असम्बली का घेराव करेंगे, ना किसी MPA को अंदर जाने देंगे, ना वो इलेक्शन होने देंगे। ये हमारा क्लियर कट मैसेज है, ये धमकी नहीं है जी। हमारे वो लोग जो कि इस ATM के फेवर में वोट देंगे, उन तमाम MPAs का सोशल बाइकाट किया जाएगा, उनके घरों का इंशाल्लाह घेराव किया जाएगा। ये हमारी नज़रियात की जंग है, इसका आगाज़ खान साहब ने किया और इंशाल्लाह इख्तिताम तक हम लोग लेके जाएंगे। ये आपने सुन लिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा की लीडरशिप क्या किस तरह कह लें कि इज़हार ख्याल कर रही है। वो सारी चीज़ें माजी में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती रही है हुकूमत के खिलाफ एहतजाज के दौरान, जलाओ गिराओ, असम्बली में दाखिल ना होने देना, घरों का घेराव करने की बातें करना, आज वही सारी चीज़ें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फेस करना पड़ रही है। ऑन द अदर साइड हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक स्टैम्पीड की सूरत हाल है, एक भगदड़ मची हुई नजर आ रही है। मरकजी जो लीडरशिप है उनके बयान देख रहे हैं, लाहौर में जो मीटिंग के बाद जो कुछ हुआ वो भी आपको सुनवाते हैं कि लीडरशिप किस तरह एक डिवाइड हमें नजर आ रही है पाकिस्तान में। अगर किसी में हिम्मत है, मजाल है इस बात को रद्द करने की तो मैं देख लूंगा। तमाम गुफ्तगू बेवकूफाना की गई है और अगर इसके बाद कोई बात हुई तो हम तादीबी कार्रवाई करेंगे। एक अच्छे इवेंट को बेवकूफाना वजह से मुतनाज़ बनाया गया, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या वजह थी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ट्वीट करने की? मैं उस ट्वीट को भी कंडेम करता हूँ। खबरदार आइंदा किसी ने ऐसी कोई हरकत की, कोई जरूरत नहीं राब्ता करने की। जिसने गलती की है वो माफी मांगे। मेरा ख्याल है अगर आपको बहुत गुस्सा चढ़ गया है तो फिर आप पानी का घूंट पिएं और उसके बाद गुफ्तगू करें। और अगर आपको किसी पे बहुत ज़्यादा गुस्सा है तो गुफ्तगू का अंदाज फिर भी आपको एक नॉर्मल रखना पड़ता है। शायद टेंशन ज़्यादा है इसलिए ये बात हो गई। हमजा बहन के साथ बैठूंगा, आप देखेंगे पार्टी में कोई निफाक नहीं है। आपस में कुछ गुफ्तगू हो जाती है, तल्ख कलामी भी हो जाती है, लेकिन ये माजी का हिस्सा है। आगे हमने एक बहुत बड़ी जंग लड़नी है पाकिस्तान के अवाम के लिए, वो मुत्तहद होकर लड़ेंगे और शीरो शक्कर होकर। जी, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में डिवीजन तकसीम 5 अगस्त का मामला हो या 90 रोज़ का मामला हो कि बानी पीटीआई को बाहर लेके आना, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मकसद है जिसके लिए कोशिश हो रही है। लेकिन बज़ाहिर जिस तरह की डिवीजन नज़र आ रही है, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर कामयाब हो पाएगी? और खैबर पख्तूनख्वा में जो सेनेट के इंतखाबात हो रहे हैं वहाँ जो नाराज़ लोग हैं उनको मना पाएगी? इन तमाम इशूज़ पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं जमशेद दस्ती साहब, साबिक रुकने कौमी असम्बली हो गए हैं। 2 दिन पहले तक तो रुकने कौमी असम्बली थे लेकिन अब साबिक हो गए। इनके साथ जनाब खुर्रम हमीद रोखिड़ साहब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगे। कादिर मंदोखिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है। और इख्तियार वली खान साहब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। जस साहब बहुत शुक्रिया, आप पहले तो सब मौजूद मेहमानों का। आपसे बात का आगाज़ कर लेते हैं। मुल्क की सियासत तो डिस्कस करेंगे लेकिन सबसे पहले ज़रा आपकी जो सियासी सूरत हाल है उसको डिस्कस कर लें। 2002 में मैट्रिक, 2005 में FA, फिर 2008 में कोई कह लें कि 10 में गालबन एक मदरसा की डिग्री जो ग्रेजुएशन के लेवल की थी। क्वालिफिकेशन है क्या आपकी, ये मुझे बता दें। आज तक हमें नहीं समझ आया वैसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आदिल भाई। गुजारिश है कि माशाल्लाह आप मुझे बड़े करीब से जानते हैं जी, क्योंकि आपका और मेरा ताल्लुक़ भी एक लंबे अरसे से है और साथ ही हम एक ही इलाके से ताल्लुक़ है, एक ही जगह के बाशिंदे हैं। ठीक है। सबसे पहली चीज़ है कि ये जो डिग्री का इशू ये बनाया गया, जिस पे एक बात चल रही है मीडिया पे और इलेक्शन कमीशन के पास जो मेरा रेफरेंस आया, वो मज़क्का खेज़ एक चीज़ है। मैंने नामिनेशन जो जमा कराए थे, कागजात नामजदगी 24 के इलेक्शन में, उसमें मैंने हर चीज़ अपनी क्लियर होती है। FA मैंने उस पर अपनी क्वालिफ़िकेशन लिखी,
اور اس کے بعد میرے کوئی اثاثے نہیں تھے. میں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے, خیر سے وہ کاغذ ریجیکٹ ہو گئے. اور کاغذات ریجیکٹ ہو گئے. آپ کو پتہ ہے کہ جو آر او کا سسٹم چل رہا تھا, جو تحریک انصاف کے ساتھ کر رہے تھے, میں ہائی کورٹ میں گیا. ہائی کورٹ نے میرے معاملات کو دیکھا اور انہوں نے میرے کاغذ ایکسیپٹ کیے. وہاں الزام تھا کہ بی بی صاحبہ جو ہماری آر او تھی, خاتون تھی, اس نے کہا جی ہم نے ان سے سند مانگی, اس نے جو ہے نا نہیں دی. ہم نے ہائی کورٹ میں دکھا دی, اس کی ویریفیکیشن ہوگی, کاغذ ایکسیپٹ ہو گئے. مخالف فریق لارجر بینچ میں چلا گیا, محترم جناب علی باقر نجفی صاحب کی 3 رکی بینچ میں, وہاں گئے, خارج ہوئے. اور سپریم کورٹ جانے کے بجائے وہ نہیں گئے, ہم الیکشن لڑے, جیت گئے. اب میں نے فارم 45 پہ الحمدللہ 1,83,000 ووٹ لیے. وہ ووٹ لے لیا. چلے اب یہاں پہ آپ مجھے اپنی کوالیفیکیشن بتائیں, پھر ہم آگے سے اس میں بات کرتے ہیں. میں نے بتا کون سی ڈگریز ہے اس ٹائم آپ کے پاس؟ میں آپ کو بتا دی نا, جو میں آپ کو کلیئر کر دی نا, جو ایف اے والی کلیئر کر دی نا, یہ تھی, میں نے لکھ دی, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد الیکشن ٹریبونل میں یہ لوگ گئے, جو کے بعد قائم ہوا. بھاولپور میں ایک ہائی کورٹ کے ریٹائر جج صاحب تھے, انہوں نے میرا کیس سماعت کیا, وہ ان کو ریجیکٹ کیا. اب کیا تھا کہ اگر مخالف فریق کو وہ ٹریبونل کا جو ڈیسیژن تھا وہ سپریم کورٹ میں جاتے, یہ مخالف اچانک الیکشن کمیشن آتا ہے, وہاں اپلیکیشن دیتا ہے, الیکشن کمیشن ان کو راستہ دیتا ہے, آپ ڈائریکٹ نہیں آ سکتے, آپ تھرو ریفرنس آئیں. اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق ریفرنس بھیجتے ہیں, مجھے بغیر نوٹس کیے, مجھے بغیر سماعت کیے, وہ ریفرنس آ جاتا ہے الیکشن کمیشن میں. الیکشن کمیشن میں حاضر ہوتا ہوں, اپلیکیشن ہے کہ آپ کے اثاثے ہیں, آپ نے چھپائے ہیں. میں نے کہا جی ٹھیک ہے, اگر میں نے اثاثے چھپائے ہیں تو مجھے آپ نااہل قرار کریں. ایک دعویٰ ہے, فیک دعویٰ, اس پہ ہم نے کہا کہ یہ تو دعویٰ ہے, اس پہ تو کوئی میرا اثاثہ نہیں ہے, یا تو میری جائیداد بتائیں, یا میری کوئی فیکٹری ہے, یا میں نے کوئی بینک میں پیسہ سونا رکھا ہے. اس پہ بھی وہ کہ جی نہیں بنتا. اب انہوں نے اس فیصلے کو محفوظ رکھا. 1 مہینہ 24 دن بعد کیا کیا کہ جی جمشید دستی نااہل ہے. اب حیران کون یہ اور مذکہ خیز اور اتنا بھونڈا ایک فیصلہ ہے کہ اس پہ سپریم کورٹ ججمنٹ دے چکی ہے کہ الیکشن کمیشن الیکشن کے بعد اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہتی. اگر کوئی میٹر ہے صادق امین کا, اس کو ڈیسیژن عدالت نے کرنا ہے. یہ عادل بزئی صاحب کے کیس میں آیا ہے, اور اس کے بعد اپنا قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے بینچ میں آیا. یہ ایک واضح ہو چکا ہے. مگر الیکشن کمیشن نے ساری چیز کو سائڈ پہ رکھ کے, قانون کو قاعدے کو ہٹ کے, مجھے وہ سیکشن 8D کے تحت جو ہے نا کہ جی جمشید دستی نااہل ہے, اور یہ ڈی سیٹ اور الیکشن کا. چلے اب آپ کی سیٹ کا تو معاملہ آ گیا, لیکن یہ بتائیں خیبر پختونخوا سینٹ کے جو انتخابات 2/3 میجورٹی تھی, وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس بڑے دعوے تھے, لوگ انٹیکٹ ہے. یہ میچ کیسے فکس کر لیا وہاں پہ, مطلب میدان سے ہٹ کے میچ فکس کر لیا؟ ماضی میں تنقید کرتے رہے کہ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے, میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں, یہ پی ٹی آئی کور کر بیان دے رہا ہے, میچ فکس ہو رہے ہیں, فلاں ہو رہا ہے, فلاں ہو رہا ہے. یہ ملک کے مسائل یہی ہے کیا؟ ملک کا مسئلہ پی ٹی آئی ہے؟ باقی سارے معاملات جو ہے نا حکمران دودھ کی نہریں بچھا رہے ہیں. میرے ملک کا کسان مر گیا, کوئی فکر نہیں ہے, مزدور مر گیا, فکر نہیں ہے, فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں, اداروں کو جنہوں نے بیچ دیا, اور اب اس ٹائم فلڈ ہے, مہنگائی ہے, ٹیکسز پہ ٹیکسز ہیں, لوگ بچوں کو ذبح کر کے خودکشیاں کر رہے ہیں, ان کو نہروں میں پھینک رہے ہیں, دریاؤں میں پھینک رہے ہیں, غربت ہے, تیل کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں, بجلی کے ریٹ کہاں ہیں, بلوچستان کی حالت آپ دیکھ رہے ہیں, خیبر پختونخوا میں جو حالات بنے ہوئے ہیں TTP کے جو اور جگہوں پہ, اور پنجاب کی آپ حالت دیکھ لیں, پورا لاہور سارا جو ہے نا گھر کوئی اربوں روپے گم ہو گئے. کیا یہی چیز ہے کہ اب پی ٹی آئی نظر آ رہی ہے؟ بھائی بڑے یہاں پہ رکوں گا. آج ایک چیز ریکارڈ کے لیے, ایک چیز بڑی اہم ہے ریکارڈ کے لیے. آپ پہلے کہہ لیں کہ سابق اب ہو گئے ہیں رکن اسمبلی یا سیاستدان ہیں جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف کے. یہ ساری چیزیں ہم بات کرتے ہیں کہ ملک کے بہت سارے مسائل ہیں, اکانومی ہے, ٹیررزم ہے, بہت سی چیزیں, لیکن پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کہتے ہیں ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ ڈیالہ جیل, خان صاحب ہے, ان کی رہائی ہے. یہ ساری چیزیں ہیں ہی نہیں. ہم بات کرتے ہیں خیبر پختونخوا میں ترقیاتی کام نہیں ہوئے, وہاں پہ لوگ جس طرح پانی میں بہہ کے آپ کے سامنے ہے, لا اینڈ آرڈر پارا چڑھا جو کچھ ہوتا رہا, اور کہ یہ ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے. ہمارا مینڈیٹ بانی پی ٹی آئی کو باہر لے کر آنا, لیکن پہلے رکن سابق کہہ رہا ہوں میں, سیاستدان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف ہے, وہ اس پہ بات کریں عوامی مسئلے پہ. ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب, بڑے دعوے تھے, ہم نے دیکھا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہا گیا. یہ میں آتا ہوں آپ کے پاس کہ جناب بڑا بہتر معاملہ چل رہے ہیں, لوگ ہمارے ساتھ کہہ لیں کہ وہ تو دعوے تھے کہ انٹیکٹ ہے, لیکن وہ ادر سائڈ جس طرح ہم دیکھ رہے تھے, اکنڈی صاحب ایکٹیو تھے, سرپرائز دینے کی بات کرتے, کچھ بھی نہیں ہوا, فکس میچ ہو گیا. سرپرائز کیسے؟ کون؟ خیبر پختونخوا میں کے پی کے میں جو سینٹ کے انتخابات ہونے تھے, فکس میچ ہو گیا وہاں پہ, 6-5 کا فیصلہ, 6 ہمیں 5 آپ کی. سینٹ کا ہمیشہ ہی فکس ہوتا ہے. سینٹ کا الیکشن کے لیے پاکستان میں سادی سی بات ہے, پیسہ چلتا ہے.
اور جس کے پاس جتنا پیسہ ہوتا ہے وہ سینٹ میں آتا ہے. اچھا مرزا آفریدی صاحب سامنے آ رہی ہے اور وہ سینٹ کا ٹکٹ ان کو ملے گا اور مرزا آفریدی ٹکٹ لیں گے اور وہ جیتیں گے. تو اس سینٹ کے الیکشن کو بائی اٹ سیلف کسی دن ڈیبیٹ میں لانا بہت ضروری ہے کہ وہ الیکشن جو ہم لڑتے ہیں وہ کیا ہے اور جو رائج طریقہ سینٹ کے الیکشنز کا ہے وہ ہے کیا. تو اس کے اوپر تو بہت ساری چیزیں کھلیں گی. فکس میچ بھی ہوتے ہیں, فلاں ہوتا ہے, فلاں ہوتا ہے, یہ ایک علیحدہ چیز ہے. لیکن میں جمشید خان کی ایک بات سن رہا تھا, میں اس میں لازمی چاہوں گا, اچھا ہو گیا ہماری آج ملاقات ہوئی, کیونکہ میں یہ نہیں کہوں گا بیکاز ہی از اے پولیٹیشین جو پہلے سے اپنی زور بازو کو یا لوگوں کے ووٹوں کے اوپر جیت کے آتا رہا ہے. یہ نہیں تھا کہ ٹکٹ ملا ہے تو جیتو گے, نہیں تو ورنہ تم کیا ہو. کھمبا نہیں تھا, ہی واز ناٹ کھمبا. ہم نے تو جب الیکشن لڑے انہوں نے کہا جی اس کے مقابلے میں کھمبا بھی ہوگا تو ہم اس کو بھی ووٹ دیں گے. کھمبا نہیں تھا, عوامی سیاستدان ہے. عوامی سیاستدان ہے. ڈگری کا جو مسئلہ ہے, اگر ان کی ڈگری غلط ہے تو ہی ہیز ٹو ٹیل. ہائی کورٹ کیا ہے کیا نہیں ہے وہ چیزیں نہیں ہیں, کیونکہ یہ عوامی سیاستدان ہے. پی ٹی آئی ہو نہ ہو, ہی ول بی اے پولیٹیشین. اگر ڈگری غلط ہے ہی شوڈ ایڈمٹ اٹ کہ میری یہ ڈگری غلط ہے. اگر ڈگری ٹھیک ہے دین اگین ہی ول اس جیسے سیاستدان کو ماننا چاہیے کہ یہ میری ڈگری غلط تھی, میرے سے یہ غلطی ہوئی. باقی کورٹس والے جو چیزیں ہیں وہ تو ہمارے پاس چلتی رہتی ہیں, حتیٰ کہ یہ ذاتی نوعیت کی چیز ہے. میں ذاتی نوعیت کی چیز میں کبھی نہ بولوں, لیکن بیکاز ہی از دیر, جو ایک عوامی سیاستدان ہے جس کو پبلک خود پسند کر کے ووٹ دیتی ہے, ہیلپ کرتا ہے, گاڑیاں چلا دیں, پتہ نہیں کیا کچھ کر دیا لوگوں کے لیے, تب ووٹ دیتے ہیں نا لوگ. تو یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے آن ہیم ناؤ, ہی ہیز ٹو پروو اٹ. اگر وہ ڈگری نہیں ہے ٹھیک تو پھر ان کو خود ماننا پڑ چاہیے ود اس کے قد کاٹ کے ساتھ کہ یہ میری ڈگری ٹھیک. بلکہ ماضی میں ایک بار خود سے ریزائن کر کے دوبارہ الیکٹ ہو کے بھی یہ بھی ان کی روایت رہی ہے. چلے ٹھیک ہو گیا. اختیار صاحب یہ بتا دیں کہ کہاں دعوے تھے وہاں پہ خیبر پختونخوا میں کہ بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں, سرپرائز دیں گے, لیکن کہاں 5 سیٹوں پہ بس ہمت ہار دی. میچ فکس. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. اچھا آپ چلے میچ فکس کا آپ اس کو نام دیتے ہیں, دے دیں. میں تو ابھی آ رہا ہوں ایک پریس کانفرنس سے, کوہستان کرپشن سکینڈل کا آپ نے ذکر سنا ہی ہوگا, جس میں لگژری گاڑیاں ریکور ہوئی ہیں, کئی پلازاز, کئی فارم ہاؤسز, پینٹ ہاؤسز وغیرہ, اور کوئی 5 ارب روپے کی نقدی جس میں ڈالرز ہیں, بیرون ملک کی انٹرنیشنل کرنسی ہے. This is what happening in Khyber Pakhtunkhwa since from the past 13 years. جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ انفیکٹ ہمارا جو موو تھا خیبر پختونخوا میں, دیٹ واز کسی طریقے سے ہارس ٹریڈنگ کو روک سکیں. ہم نے اس کو روکنے کی کوشش کی اور پھر اس میں تمام پارٹیوں نے اپنا اپنا رول ادا کیا. لیکن بلیو یو می کہ اس میں سب سے زیادہ فائدہ جو ہوا ہے وہ پی ٹی آئی کو ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ 4 درجن سے زائد ان کے ممبرز تھے who were ready to sell. وہ مارکیٹ میں اویلیبل تھے. اور یہ آپ نے اربوں روپے کا تذکرہ کر کے پاکستان تحریک انصاف کا تذکرہ ساتھ ان کے اراکین رابطے میں 5 ارب, کیا ریلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں دونوں کوہستان کو اور پاکستان تحریک انصاف کی اراکین کو؟ یہ ریلیٹ آپ کر رہے ہیں, میں تو صرف اپنی لیٹ آمد کی وجہ بتا رہا تھا. مارکیٹ میں ریٹ کیا ہے وہ بھی بتا سکتے ہیں, یہ آپ کے اپنے جذبات بھی ہو سکتے ہیں, لیکن چلے میرے کھاتے میں ڈال دیں. اچھا, وہاں پر ایک ممبر کی قیمت جو تھی وہ 1 ووٹ, سنگل ووٹ, ایک ممبر 4 ووٹ ڈالتا ہے. سنگل ووٹ کی قیمت 5 کروڑ سے شروع ہوئی اور وہ 15 اور 20 کروڑ روپے تک پہنچ گئی. 15-20 کروڑ روپے تک. اس فارمولے میں یہ ہوا. اچھا, جو سیلر ہے, بیچنے والا ہے, وہ بھی پی ٹی آئی سے ہے, جو بائرز ہے وہ بھی پی ٹی آئی سے ہے. ہم نے ان پہ پردے ڈال دیے ہیں, یقین کریے ہم نے ان پہ پردے ڈالے ہیں. اور ہماری تو جتنی نشستیں ہیں اتنی ہمارے پلے آنی تھی. لیکن کوشش میں تو تھی نا, 35 لوگوں سے رابطہ, گورنر صاحب بھی لگے رہے, آپ کے باقی لوگ بھی اس پہ باشت کرتے رہے. چیلنج تو بعد میں گڈا پور صاحب نے کیا نا, ان کی سیٹ کے والے سے کہ وہاں پہ عدم اعتماد, بہت سی چیزیں, ٹیسٹ کیس کہا, سینٹ الیکشن, وہ سبجیکٹ کچھ اور ہے. وہ اس کے لیے نہیں تھا, وہ اس کے لیے, لیکن اسے پہلے کہا گیا نا, اس سے پہلے ایک ٹیسٹ کیس ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے کہ کتنے لوگ اس کے ساتھ انٹیکٹ ہیں. چلے ٹھیک ہو گیا. یہ بتا دیں جناب منوکل صاحب, میں اس پہ ایک جملہ, وہاں پر پی ٹی آئی کے اپنے کارکن نیگیٹ کر رہے ہیں, اس کی شدید مخالفت کر رہے ہیں کہ جتنے اے ٹی ایمز تھے, مالدار لوگ تھے, ارب پتی لوگ, انہوں نے ٹکٹیں لے لی ہیں. جو کارکن ٹائپ تھے یا میری طرح مڈل کلاسیے تھے, ان کو آؤٹ کر دیا.
اور ارب خرب پتی جو ہے انہوں نے اپنے ٹکٹیں خرید لی ہے، جہاں سے بھی ان کو پیسے انہوں نے دینے تھے انہیں دے دیے اور اپنی اپنی ٹکٹیں انہوں نے مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ بھی اسی طرح ہی آئے ہیں اسی پروسیجر سے؟ دیکھیں ان کی ساری سیاست پیسے کے گرد گھومتی ہے. ٹھیک ہے That's it. ٹھیک ہو گیا. مطلب خیل صاحب ہم نے دیکھا کہ گڈا پور صاحب نے چیلنج بھی کیا، اس سے پہلے جو باتیں ہوئی کہ جب یہ ٹیسٹ کیس ہے وہاں پہ جو سینٹ کے انتخابات ہیں تو اس پہ آپ نے میچ فکس کر لیا، پہلے ہی سیٹیں اپنی بانٹ لیں، تو وہاں پہ کیا مطلب جو چیزیں کہی جا رہی تھی ماضی میں اس طرح کچھ کر نہیں پائے کہ بس یہی بہتر تھا، انف تھا، 5 سیٹیں مل گئیں؟ دیکھیں میرے خیال میں اس میں سب سے زیادہ فائدہ پی ٹی آئی کو ہوا، جیسے میرے بھائی بتا رہے اختیار ولی صاحب ہو کہ ان کے جو نا وہ 34 ممبران برائے فروخت موجود تھے آلریڈی، اور ان کو بچانے کے لیے یا ان کو اپنا جو بینڈورا باکس کھولنے کی بچنے کے لیے، حالانکہ اپوزیشن کی جو ووٹ ہے جو 5 سیٹیں ان کو ابھی دی گئی ہے یا 5 سیٹوں پہ بات ہوئی ہے، اس میں سے میرے خیال میں کم سے کم 4-5 ایم پی کی ضرورت تھی. اب 4-5 ایم پی کی ضرورت کو پورا کرنے کی بجائے انہوں نے یہ کہا کہ یقیناً اپوزیشن کی ایک سیٹ کم ہو سکتی تھی اگر پورے کا پورے پی ٹی آئی والی پی ٹی آئی کو ووٹ دے دیتے، لیکن چونکہ 34 لوگ جو نا وہ تو ویسے آزاد گھوم رہے تھے، اور پھر اس کے اندر آپ دیکھ رہے کہ وزیر اعلیٰ کے ہدایت کے باوجود جو مشال یوسفزئی کے جو تائید کنندہ تھے وہ 2 ایم پی آ گئے اس کی ہدایت کے باوجود، تو کیونکہ وہاں پہ جو عاطف خان کا گروپ ہے یا اسد کیسر کا گروپ ہے یا اس کا کیا نام ہے علیمہ بی بی بشرا بی بی کا گروپ ہے، تو یہ سارے گروپ نے ان کو ایک سیٹ بھی نہیں ملنا تھا، اور ان سارے تتر بتر اب دیکھ رہے آج پریس کانفرنس بھی ہے یہاں کے باوجود کہ انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ سیٹیں طے کر لی ہے. آج ان کی پشاور کے صدر نے باقاعدہ پریس کانفرنس کی، آپ کی نظر سے گزرا ہوگا، انہوں نے کہا ہم کسی طور پہ نہ دستبردار ہوں گے اور نہ ووٹ ڈالنے دیں گے، ہم اسمبلی کا گھیراؤ کریں گے، نہ کوئی ایم پی جا سکے گا نہ آ سکے گا. تو آپ مجھے بتاؤ یہ کیا ہے؟ یہ انہوں نے یہی نشاندہی کی ہے کہ ماضی میں جیسا حلیم خان تھا یا جہانگیر ترین تھا، اب جا کے مرزا افریدی صاحب آ گئے میدان میں، اور جو شخص آلریڈی ان سے باغی ہو چکا تھا پیسوں کے زور پہ جو خود یہ مانگ رہے. اور پھر میں آپ کو ایک اور حوالہ دوں، آپ کو یاد ہے ماضی کے سینٹ کے الیکشن میں بلوچستان میں عمران خان صاحب کا اپنا سٹیٹمنٹ موجود ہے کہ 70 کروڑ جو ہے ایک سینیٹر کا ایک سیٹ کا ریٹ چل رہا ہے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اپنا کینڈیڈیٹ دستبردار کر کے اور ایک عبد القادر نامی ٹھیکیدار کو وہ سینٹ کا سیٹ دے کے اپنے امیدوار کو دستبردار کرا کے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ یہ سارے اختیار ولی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ خریدتے بھی خود ہے اور فروخت بھی خود ہوتے ہیں کیونکہ کئی دڑے موجود ہیں. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ انہوں نے اپنی ایک جو مٹھی بند تھی وہ بند رکھنے کے لیے اپوزیشن کے ساتھ معاہدہ کیے، جبکہ پی ٹی آئی پشاور اس کو بھی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ جو ایم پی اے بکے گا جو مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے مجبوراً آپ لوگوں کے ساتھ میچ فکس کیا ہے، مطلب ان کو نظر آ رہا تھا کہ گروپنگ ہے، لوگ بک جائیں گے، ہارس ٹریڈنگ ہوگی، تو مجبوراً آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں. دستی صاحب ٹھیک ہے، دس صاحب ایک دعوے سن لی اور کہہ رہے ہیں ایک دعویٰ کر رہے ہیں 34 لوگ، وہ 4 درجن، وہ کہہ رہے ہیں 4 درجن لوگ ہمارے ساتھ ہیں، وہ 34 الگ الگ بات ہے. 52 اچھا کلیئر کر دوں. پہلے ہمارے بھائی نے بات کی کہ ہمارے اس سند کے حوالے سے، ڈگری کے حوالے سے، الیکشن کمیشن نے وہ کلیئر کی میری ڈگری کو کہ اس پہ کوئی مسئلہ نہیں تھا، نہ ہی کوئی فیک تھی. وہ ایک سوشل میڈیا پہ اور مختلف جو پراپاگنڈا ہے. دوسرا کہ اس کا مینڈیٹ ہی نہیں تھا، وہ صرف ایک بغض کا، ایک جو الیکشن کمیشن کا ماضی میں ہمارے ساتھ کردار رہا ہے یا الیکشن جو کرائے ہیں وہ پوری دنیا جانتی ہے اور 25 کروڑ عوام کے سامنے. وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں یہ چھوٹی چیزیں ہیں، لوگ حق کے لیے اپنی جانیں دے دیتے ہیں. تو ہم ایک مشن کے لیے، میں تو کچے گھر سے نکل کر میں 5 الیکشن قومی اسمبلی کے جیتا ہوں، وہاں لوگوں کو للکارا. یہاں بھی ہمیں پتہ تھا کیونکہ ہم فرنٹ پہ کھڑے تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میری یہ سچائی پہ جو ہے نا یہ سٹیمپ لگائی ہے کہ ہمیں حق کے لیے، سچ کے لیے جس کے ساتھ کھڑے ہیں. اور یہ بھی حقائق ہے میرے بھائی، اس جو الیکشن تھا یہ ہمیں ووٹ لوگوں نے عمران خان کے نام پہ دیا. میں خان سے بے وفائی نہیں کر سکتا. خان کے نام کا ووٹ ملا، آپ کھڑے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں 34، وہ کہہ رہے ہیں 52 نہیں کھڑے، وہ کہہ رہے ہیں وہ بک گئے ہیں. میں بات کروں جہاں پہ صوبے کی بات ہے، یہ میرے دوست ایسی باتیں کر رہے ہیں جو ان کے پاس کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے. نعوذ باللہ یہ خدائی دعوے کر رہے ہیں. اب پیپلز پارٹی آج بولے سینیٹر طلحہ محمود صاحب کہاں سے آ گئے، ماضی میں کیا تھا. ابھی 26ویں عینی ترمیم پہ 1.5 ارب روپے کے لیٹ لگے تھے. بات تو وہ کرے کہ جن میں کوئی دم خم ہو، جن کی کوئی اخلاقی حیثیت بھی ہو.
ہو, میں دیکھو پولیٹیکل ورکر ہوں, میں سچ سنتا ہوں, سچ کہتا ہوں. ان کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جی پی ٹی آئی فلاں کر دیا. بھائی اپنی کارکردگی بتائیں, سندھ غرق ہوا ہے, مہنگائی ہے, آپ جس حالات میں چل رہے ہو, آپ کے پاس کوئی ایشو نہیں ہے. اور معذرت کے ساتھ میڈیا کو بھی, کیونکہ میڈیا کو آپ بیٹھے ہیں, ایک ٹارگٹ ملا ہوا ہے کہ آپ نے پی ٹی آئی کی خامیاں دیکھنے. ہمارے چھوٹے چھوٹے مسائل دیکھو, پی ٹی ویت جماعت ہے جہاں کوئی چھوٹی سی غلطی کہتا ہے ورکر بولتا ہے, اس کو جیل میں نہیں ڈالا جاتا, اس کو گالیاں نہیں پڑتی. اور یہ نیا خان صاحب نے ایک راستہ دیا ہے. دوسری چیز ہے جہاں پہ پیسہ اس نے دیا, اس کے روپ بکے ہوئے تھے, فلاں تھا, آپ نے کس کو خریدا, کوئی آپ کے پاس ویڈیو ہے, کوئی ثبوت ہے. جھوٹا الزام تہمت لگانا یہ کفر ہے. ایسی باتیں بیٹھ کے بغض عمران میں یہ کر دیا, وہ میں, یہ سارا ان کی غلط گائے خود چل کے گئے. انہوں نے کہا کہ جی یہ ہو رہا ہے ہمارے ہاں مسئلہ ہے, کیونکہ امیر مقام کا بیٹا بھی, وہ بھی ارب پتی ہیں, طلب محمود صاحب بھی ہیں, باقی لوگ ہیں. تو اب بیٹھ کے ایک فیصلہ ہو گیا, اب اس پہ ڈرامے بازی جب مگر یہ ہو گیا. ایک سیٹ اپوزیشن کو کم ملنی تھی. ابھی مدعو خیل صاحب بھی فرما رہے ہیں, تو ایک سیٹ پھر پاکستان تحریک انصاف نے, جب آپ کے لوگ آپ کے ساتھ انٹیکٹ تھے, کچھ ایسا نہیں تھا, کیوں دی ایک سیٹ؟ میری بات 7 سیٹیں ملنی تھی آپ کو. میری ایک بات سنیں, اب ایک ادھر نہیں ہوا تھا, پنجاب کے الیکشن نہیں ہوئے تھے, پاک سندھ میں نہیں ہوئے, انصاف میں بیٹھ کے کیا, اور بتائے وہ بلوچستان میں بھی ہوا. اگر یہ چیز اچھی ہے, بیٹھ کے طے کریں, الیکشن کی طرف نہیں جاتے, تو اگر ایک بیٹھ کے طے ہو گیا, پھر اس کا ڈرامہ بازی کرنا, وہ یہ کر رہا تھا, وہ کر رہا تھا, ایک بات ہوگی, آپ بیٹھی ہو, چل کے بات کر دی, پھر اس پہ کیا آپ ڈرامہ بازی کرو. یہ غلط چیز ہے. مجھے اچھا غلط آتا ہے کہ بیٹھتے ہو, کھاتے ہو, پیتے ہو, بات کرتے ہو, پی ٹی آئی ٹی وی پہ آئے ڈرامے بازی. کہ عوام کو پتہ ہے کہ عوام اس ٹائم کس پوزیشن میں ہے, ملک میرا کس حالت میں ہے. پیپلز پارٹی نون لیگ کی کارکردگی, یا ہمارے بھائی بیٹھے ہیں استقام پارٹی کی, ان کی پوری کارکردگی تھی. حقیقتاً اس ٹائم آپ دیکھیں رونا آتا ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں آپ لے, آپ ملک کے بارے میں سنا. باقی عمران خان کے اوپر ان لیگل کیسز ہیں, جھوٹے کیسز ہیں. عمران خان ہماری بنیاد ہے, اور پاکستان 25 کروڑ عوام کا وہ وزیر اعظم ہے, جیل میں بیٹھا, ہم آواز اٹھائیں گے, ایشو یہ ہے. اور کیوں نہ کہ ایک بندے کو عوام چاہتی ہے, آپ نے جبری طور پہ فیک کیسز پہ ان کو جیلوں میں ڈالا ہے, اور ہم بات نہ کریں, کیا ان کے کہنے پہ چپ ہو جائیں؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل میں توکل ہے اللہ پہ, کیونکہ ہمارے ساتھ 25 کروڑ عوام کھڑی ہے. باقی یہ چھوٹی چھوٹی بھونڈی حرکتیں یہ کر رہے ہیں, ٹی وی پہ بیٹھ کے بیان کے, پبلک میں کیوں نہیں جاتے؟ یہ جائے نا, نون لیگ جائے, پیپلز پارٹی جائے, ان کو پتہ چل جائے کہ عوام کی پوزیشن کیا ہے. جو سندھ کے حالات ہوئے ہیں, جو نہروں کے ایشو پہ جو کچھ ہوا ہے, آپ دیکھ رہے تھے میڈیا پہ, اور جو حالات بنے ہوئے ہیں, اس پہ بیٹھے ملک کے بارے میں سوچیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ملک کو عوام کو لوٹ رہے ہیں, ٹیکسز پہ ٹیکس لگا ہوا ہے, غریب آدمی کی حالت ختم ہو چکی ہے. آپ دیکھیں میرے ساتھ, آپ کو پتہ ہے, خود آپ کا زمیندار گھرانے سے تعلق ہے, کسان کی کیا پوزیشن ہے, فیکٹری ہماری بند ہے. میرے صرف مظفر گڑھ میں اس 1.5 سال میں 20,000 لوگوں کو, جو کہ پنجاب کا پسماندہ ترین ضلع ہے, لوگوں کو نکالا گیا ہے. ہمارے لوگ جاتے ہیں بلوچستان, لاشیں آ رہی ہیں, ان کو یہ عمران خان, ان کے ذہن پہ عمران خان, صبح عمران خان, شام کو عمران خان, عدالتیں توڑ دیں, الیکشن کمیشن کو غلام بنا لیں, فلاں کر دیں. اب میں بولا ہوں جمشید دستی کو ہٹا دو, آپ یہی کچھ کر سکتے ہو نا, کہ فخر ہے کہ میں نے حسینی کردار ادا کیا. آپ نے یہی بھونڈی حرکت کی, بیٹھ کے الیکشن کمیشن کو کہا یہ ہمارے لیے خوف ہے, ہمارے لیے مسئلہ ہے. 2 مہینے الیکشن کمیشن کو کچھ ملا نہیں, اور دار اختیار میں بھی نہیں آتا کسی رکن اسمبلی کو آپ نہل قرار دے دو. آپ کا الیکشن کے بعد ان کی حیثیت ہی ختم ہو جاتی ہے. یہ بھونڈی حرکتیں اچھی بات ہے کہ آپ کی بات آگے, لیکن بڑی اچھی بات کی دستی صاحب نے کہ بہت سارے عوامی مسائل اس طرح جس پر بات ہونی چاہیے. سیاستدانوں کا سارا فوکس سیاست پہ. ابھی ایک بریک بڑھتے ہیں, بریک کے بعد آپ پروگرام کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. اختیار ولی خان صاحب یہ بتا دیں کہ یہ سینٹ انتخابات ہو گئے, جو گنڈا پور صاحب کے حوالے سے کچھ عزائم تھے وفاقی حکومت کے, جس پر بات بھی ہوتی رہی, مولانا بھی جس پہ بات کرتے رہے کہ وہاں پہ تبدیلی, کیا وہ بھی موجود ہیں کہ بس یہیں تک معاملہ تھا؟ نہیں, آخری بات کے سوال کہ بس سینٹ الیکشن ہو گیا, ختم ہو گیا معاملہ, یہی اسی کے لیے سیاست ہو رہی تھی, یا وہ لاہور گئے, بڑے اچھے سے لاہور کا دورہ بھی کر رہے ہیں, ڈیٹ بھی کوئی اگلی مل گئی ہے, اپنے ان کے جو لوگ ہیں وہ اس پہ سوالات اٹھا رہے ہیں, تو کیا لگتا ہے؟ میں اس پہ آتا ہوں. دیکھیں, ایک تو جمشید بھائی نے بات کی نا, یہ اپنا کیس میں نہیں ڈسکس کرنا چاہتا تھا, لیکن میں ان کی باتیں سن رہا تھا. آج ان کو تکلیف ہوئی ہے نا, یہ بول رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے میرے اسناد کو جعلی قرار دے دیا, اساسوں کا کیس ہو گیا, الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ مجھے ڈسکوالیفائی کرے, یہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, میرے ساتھ ظلم ہو گیا ہے. اس ملک کا 3 بار کا وزیر اعظم تھا, اور اس کا تھا نام نواز شریف. اس کو پاناما پہ بلا کر اقامہ پہ ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا. ذرا سوچیں کہ اس لیڈر پہ جو گزری, اس کے دل پہ کیا گزری ہوگی, اور اس کے کارکن اور اس کی پارٹی اور اس کے چاہنے والوں پہ کیا گزری ہوگی. دستی صاحب, جو چیز آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ آپ دوسروں کے لیے بھی پسند کریں, یہی ایمان کی نشانی ہے.
اور اس وقت آپ کو اس پہ ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا کہ یہ نواز شریف کے ساتھ ظلم ہوا ہے. ہم آج بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, لیکن بات سادی یہ ہے کہ اپنے لیے انسان قرآن کی وہ آیتیں پڑھتا ہے جس میں اس کا فائدہ ہو, دوسرے کے لیے وہ آیتیں چنتا ہے جس میں اس کو سزا دی جاتی ہے. تو یہ میرے خیال میں دس از دا ڈبل اسٹینڈرڈ آف ایمان. تو بندے کو ایک جگہ پہ ٹکنا اور کھڑا ہونا چاہیے. دیٹس اٹ. میں اس پہ کلیئر ہوں. سیدھی بات یہ ہے کہ آپ نے الیکشن کی بات کی, سینٹ کی, تو دیکھیں ہمارا اور مولانا صاحب کا جو اتحاد ہے وہ فطری اتحاد. اچھا, ہم اتحاد میں ہو نہ ہو ہمارے اچھے مراسم ہوتے ہیں. دس از اونلی پی ٹی آئی کہ وہ اگر اتحاد میں بھی آپ کے ساتھ ہو, جو ماضی میں ان کے اتحادی رہے ہیں, آپ نے ان کو روتے ہوئے دیکھا ہوگا. منورٹی والی سیٹ بھی میرے خیال سے اسی لیے آپ نے ٹاس نہیں کیا, جانے دی. سر میں وہی کہتا ہوں کہ یار اتنی کشن, اتنی جگہ, اتنی سپیس رہنی چاہیے. یہ آپ نے یہ دیکھا ہے نا, آپ کے بزرگوں کو شاید یہ بات یاد ہو, آپ کو شاید نہ ہو, اس وقت آپ سیاست میں نہیں تھے, میں تو بڑے ینگ ایج میں آ گیا تھا. خان عبدالولی خان جب الیکشن ہار گئے تھے 1993 میں چارسدہ سے, انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ میں انتخابی سیاست سے دستبرداری کا اعلان کرتا ہوں. نواز شریف کے وہ اتحادی تھے. نواز شریف نے ان کو بولا کہ خان صاحب میں لاہور کی سیٹ خالی کرتا ہوں, عبدالولی خان صاحب آپ وہاں آئیں, میں آپ کو وہاں سے الیکٹ کراتا ہوں. وہ الگ بات تھی کہ انہوں نے وہ پیشکش قبول نہیں کی. بٹ ہم جن کے ساتھ ہم سمجھتے ہیں جو سیاستدان ہوتے ہیں, قومی لیڈر ہوتے ہیں, وہ ملک کا اثاثہ ہوتے ہیں. یہ نہیں کہتے ہیں کہ اس کا گلا کاٹ دو, اس پہ فائرنگ کرا دو, اس کو مروا دو, اس کا اے سی اتار دو, اس کا پنکھا اتار دو. یار آج انہی کی حکومت ہے جن کا آپ اے سی اتارا کرتے تھے, جن کے باپ کے سامنے بیٹی کی گرفتاری کرتے تھے. دستی صاحب آج اپنی بات تو کر رہے ہیں کہ ملک کا کیا حال ہے. ہاں ملک کا یہ حال ہے, ہم وہاں سے کشتی بچا کر لائے ہیں جہاں پہ کشتی ڈبو دی گئی تھی. اچھا, ہم کشتی وہاں سے نکال کے لائے جس کو بھنور کہتے ہیں. فروری 2021 میں عمران خان نے جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کیا تھا وہی ٹرننگ پوائنٹ تھا, وہی بربادی کا پوائنٹ تھا, جس میں پیٹرول کی قیمت 300 روپے تک لکھ دی گئی تھی. 2600 کلومیٹر کی موٹر وے آئی ایم ایف کے پاس گروی رکھوا دی گئی تھی. دستی صاحب آپ کو اس وقت بولنا چاہیے تھا جب آپ کا گوادر پورٹ گروی رکھوا دیا, اور آج آپ اپنے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو کہہ ہی نہیں سکتے کہ یہ آپ کی ملکیت ہے. جب کشمیر کو 370 آرٹیکل کے تحت انڈیا نے اپنے کسٹڈی میں لے کر اس کے آئینی دستوری حیثیت تبدیل کر دی اور کہا جی, خان صاحب نے فرمایا کہ جی 1 منٹ کی خاموشی اختیار کریں. وائی ڈونٹ یو اسپیک دیٹ ٹائم, کیوں نہیں بولتے ہیں؟ آج ہم نے ایک ٹوٹتے ملک کو, جس کی اکانومی ٹوٹ رہی تھی, جو ڈیفالٹ ہو رہا تھا, آج دنیا اس کی تعریف کر رہا ہے. آج ڈپلومیٹیکلی جس ملک کو آپ اکیلا چھوڑ کر آئے تھے, آپ کے ساتھ کوئی ایک ملک اگر 4.25 سال میں بچا تھا ڈپلومیٹیکلی, آپ اس کا نام لیں. اور آج دنیا کا ایسا کوئی ملک نہیں ہے جو پاکستان کی سفارتی تعلقات ساری چیزیں آپ نے بتا دی. جلدی سے یہ بتا دیں, ابھی بھی پلان ہے خیبر پختونخوا علی بن گھنڈا پور کو ہٹانے کا؟ تحریک عدم اعتماد عادل میں آپ کو بتا, آپشن ہے, جلدی سے بتا دیں. سن لیں, ہم حکومت اس کی گرا نہیں رہے. پارٹی ان کی 3 اس میں فکشنز میں ڈیوائیڈڈ ہے. 3 کرسی پہ کرسی کھڑی نہیں رہ سکتی. جہاں تک کھڑی ہے کھڑی رہے. جس دن گرے گی اس دن اپنا آئینی دستوری جمہوری اور پارلیمانی رول پھر ادا کریں گے. اپوزیشن پارٹیز نے اپنا ہاؤس ان آرڈر کر رکھا ہے. وی آر جسٹ ویٹنگ فار دا رائٹ ٹائم ان مومنٹ. ٹھیک ہے روکٹ صاحب, آپ بھی پاکستان تحریک انصاف میں رہے ہیں. اب جس طرح وہاں پہ ورکر ہے پاکستان تحریک انصاف کا, وہ پریس کانفرنس کر رہا ہے, جلاؤ گھراؤ کی بات کر رہا ہے, اپنی ہی حکومت کے خلاف احتجاج کر رہا ہے, تو ان ہاؤس پاکستان تحریک انصاف کے جو مسائل ہیں وہ بہتر ہوتے نظر نہیں آتے. نہیں, جو تحریک انصاف کا ورکر ہے نا, وہ پاپولسٹ بیانیے پہ چلتا ہے. میں جب اس طرح کی کوئی پریس کانفرنس بھی کرتا ہے تو اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی کون سی لابی چل رہی ہے ود ان پارٹی, اسمبلی کے اندر کون سا گروپ کہاں سے کیا کس چیز کو پرووک کر رہا ہے, انسائٹ کر رہا ہے, وہ دیکھنا ہوگا. پاپولسٹ بیانیے کے اوپر ورکر کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ کشتی ڈوب گئی یا کشتی اوپر آ گئی. پاپولسٹ بیانیہ ہیرو ورشپ ہے. ہیرو ورشپ بذات خود اتنا بڑا عیب ہے کہ جہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ تباہی ہو رہی ہے لیکن آپ کہتے ہیں واہ 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 واہ. دوسری چیز, اس پاپولسٹ بیانیے کے اندر ایک نئی ٹرم کی ایجاد ہوئی کہ یہ جنگ ہے حق و باطل کی. یعنی اس سے بڑا کرائم, اس سے بڑا جرم نہیں ہو سکتا کسی قوم کے ساتھ کہ ایک سیاسی پارٹی
اپنے سیاسی منشور پر اتنی بڑی تقسیم کرے کہ وہ قوم میں یہ اپنے ان جو پاپولسٹ بیانیے کے ورکرز ہیں ان کو کہے کہ یہ حق و باطل کی جنگ ہے، یعنی تلواریں نکالے. تو یہ جو ابھی تک کوشش انہوں نے کی ہے یا جتنی کوششیں کرتے رہے تو اللہ کا شکر ہے ملک بچ گیا. یہ تو مار دھاڑ قتل، آگ لگا دو، جلا دو، اس کو ادھر کر دو، اس کو ادھر کر دو. They were all set to do that. ہم نے تو ان کا مقابلہ اپنے ہر لحاظ سے کیا، ہمیں معلوم ہے نا. اس لیے کریڈٹ آپ دیں گے نون لیگ کو کہ اس کا ورکر بولتا ہے. نون لیگ کا صرف ورکر بولتا ہے اپنی پارٹی کے اوپر اور ایک پارٹی اس کی سنتی بھی ہے. پیپلز پارٹی کو آپ کریڈٹ دیں گے کہ سیاسی میچورٹی میں بہت آگے ہیں. بالکل. لیکن جب ہم ان کی طرف جائیں گے جہاں ہم زندگی گزار رہے ہیں وہاں پر حق و باطل کی جنگ سنیں گے، وہاں پہ پاپولسٹ بیانی کو سنیں گے، نہ آپ دلیل سنیں گے، نہ آپ برہان سنیں گے، نہ آپ وہاں پر کوئی ایسی چیز سنیں گے، منطق سنیں گے، نہ آپ ترازو دیکھیں گے. بس جیسے جمشید خان دستی بھی مجبور ہے آج عمران خان کا نام 5 دفعہ لینے پہ، خود الیکشن جیتتا ہے. میں نے جیسا سٹارٹ میں کہا تھا کھمبا بھی نہیں ہے، خود اپنے الیکشن جیتتا ہے، لیکن کیونکہ اب بیچ میں آ گیا تو اس تقریر میں 5 دفعہ اس کا نام لینا پڑے گا، نہیں تو اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ ادھر بھی باطل کی مہر لگ جائے اور باطل کی مہر لگاتے ہیں. تو پاپولسٹ پارٹی کے اندر یہ جو نہیں ہوتا ترازو کیسے تولا جائے گا، وہاں پہ یہی چیزیں چلتی ہیں. ٹھیک ہے. جو چل رہا ہے کے پی کے اندر صورتحال، آئی ول سیکنڈ اختیار خان آن دیٹ. 3-4 گروپ ہیں. ایک مردان کے اندر ایک وقت جو ہانڈی ابل رہی ہے نا، ہی نوز اٹ، وہ مردان میں سے ابل رہی ہے. ایک چھوٹی سی ہانڈی ہے وہ ابل رہی ہے. میرا ٹیک اس پہ یہ ہے کہ علی امین نہ صرف اس ہانڈی کو بھی رگڑے گا، علی امین جو اس کے مقابلے میں آئے گا ہی ول ہیو اے فری ہینڈ، تمام کو رگڑے گا. علی امین سسٹین کر جائے گا. اور یہ سسٹین کرنے فری ہینڈ کہاں سے ملا ہوا ہے؟ عمران سے 100% الائنڈ ہے. آپ کہتے ہیں یہ جتنے جاتے ہیں آپ کہیں عمران سے ایک فکرہ نکلوا دو کہ علی امین کو میں نے ہٹانا ہے. بھئی تم لوگ جو نیچے پھر رہے ہو پاپولسٹ بیانیے میں، تمہارا گاڈ فادر وہ بیٹھا ہے، تمہارا دیوتا ادھر ہے، اس نے کہنا ہے تو بات ہے علی امین مضبوط ہے، نہ کہیں جا رہا ہے. ہاں یہ ٹھیک انتظار کر رہے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کو، کیونکہ یہ آپس میں اب کیسے کرتے ہیں معاملات اس پہ ہے. علی امین کے عمران کی پوری تائید حاصل ہے. مطلب کوئی ایڈوینچر وہاں پہ اگر اپوزیشن کے پاس نمبر نہیں ہوگا تو کس طرح ساری چیزیں ہوگی. منتخب صاحب، مراد سعید صاحب جو ہیں، ایک تو ان کے لیے بس آنے پیدا ہوئی جو 6 سیٹیں ملے گی پاکستان تحریک انصاف کو، ان میں وہ بھی شامل ہیں. 9 مئی کیسز میں عدالتوں کو مطلوب ہیں، تو ان کا کیا سٹیٹس ہوگا آگے فیوچر میں؟ دیکھیے فیوچر میں تو میرے خیال میں مجھے نہیں پتا کہ آپ قانون دان بھی ہے نا، تو اس لیے آپ سے پوچھا ہم نے. لیکن کیسز کے تو ہر پولیٹیشین کے خلاف کیسز ہوتے ہیں، اور جو کیسز کا سامنے کرتے ہیں، آپ نے دیکھا آصف علی زرداری نے 12 سال جو ہے نا کیسز کا سامنے کیے جیل میں، اور اسی طرح بی بی شہید نے کیے، ایک کیس لاہور، ایک اسلام آباد، ایک کراچی میں. تو یہ ساری چیزیں تو ہم بھگتے آ رہے ہیں. لیکن اب سوال یہ ہے کہ آپ کا جو پہلے سوال تھا، اور اب مراد سعید یقیناً سینیٹر بن جائے گا تو منظر عام پہ آئے گا، حلف اٹھانا پڑے گا اسمبلی میں، عمران خان صاحب کے لیے باتیں کرنی ہے. لیکن حلف اٹھائے بغیر وہ اسحاق ڈار صاحب کئی سال تک سینیٹر رہ گئے تھے، جب حالات کیا بہتر ہوئے، نارملائز ہوئے، باہر سے آئے اور پھر وزیر بھی بن گئے، تو وہ اچھے حالات کا ویٹ کریں گے. وہ اسحاق ڈار کو تو خصوصی رعایت ملی ہے، تو مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ مراد سعید کو وہ خصوصی رعایت ملے گی، کیونکہ ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے کہ آپ نے حلف لینا ہے، اس کے بغیر وہ سیٹ آپ کو ویسے ختم ہو جائے گا، تو وہ ایک الگ سٹوری ہے. اب سوال یہ کہ آپ نے جمشید اسیر صاحب سے بہت سارے سوال کیے ہیں مگر اسے جواب نہیں دیے کہ جو مرزا افریدی صاحب جو کھلے عام، میں نہیں کہتا ہوں، الزام نہیں لگا رہا ہوں، ان کے اپنے لوگ تو کہتے ہیں کہ پارٹی کو فنڈنگ کرتا تھا. یقیناً جہانگیر ترین و عالم خان کے ہاتھ سے نکل گئے اور وہ جا کے فنڈنگ کرتا تھا اور اسی کو ٹکٹ دیے. آج جو سراپا احتجاج ہے پشاور کے صدر اور اس کی ٹیم اور سارے لوگ تو اسی کے خلاف ہے. لیکن ساتھ یہ کہ اس سے کئی مرتبہ اپنی گفتگو میں کہا ہمیں کہ ہم ڈرامہ بازی کر رہے ہیں. کیا اسمبلی کے فلور پہ میڈیا کے سامنے عمر ایوب کو سجدہ کرنا اللہ تعالیٰ کی بجائے اس کو کیا نام دے دوں؟ اس کو کیا نام دو؟ اس کو میں ڈرامہ بازی کہوں یا کیا ایسی مجبوری تھی کہ آپ نے اسمبلی کے فلور پہ توبہ نزلہ اس کو سجدہ کی ہے کسی عہدے کے لیے کیا تھا؟ تو میں سمجھ رہا ہوں ایک ورکر آدمی ہے، ان کی جو ماضی ہے ان سے میں بڑا واقف ہوں، بڑا میں پسند بھی کرتا تھا، جو ایک غریبوں کا ساتھی تھا، بس میں لوگوں کو لے چلتا تھا. لیکن اب جو تحریک انصاف میں پھنس گیا تو یقیناً پھر یہ سارے ڈرامہ بازی تو ان کو کرنے پڑیں گے. باقی سوال انہیں یہ کیا کہ آلات مہنگائی، اور بالکل میں کہتا ہوں پیٹرول ناجائز ہوا ہے، میں اس کی شدید مذمت کرتا آ رہا ہوں.
اور پھر اس کے بعد چینی کا کرائسس ہے، میں مذمت کرتا رہا ہوں. یہ ساری چیزیں حکومت کچھ کام اچھے کرے کچھ برے کر رہے، ہم مخالفت اور حمایت کرتے رہتے ہیں. آپ مجھے بتاؤ آپ کی پارٹی کا 1.5 سال میں عمران خان کی رہائی کے علاوہ کہ آپ کو کوئی فکر ہے کہ وہاں جو قتل غارت پختونخوا میں ہو رہے، آپ نے کہا بلوچستان سے لاشیں آ رہی، تو کیا سوات سے لاشیں نہیں ہیں آپ کے پنجاب میں؟ وہ آپ کے صوبے کا نہیں تھا، صوبے کا نہیں، میرے پاکستان کا تھا، کہیں سے وہ میں اس کو مذمت کرتا ہوں. آپ کی تمام منشور میں 1.5 سال کی آپ لوگ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹی اے مراد سب چیز لے رہے، کیا آپ نے عوام کے لیے آپ لوگ کوئی بات کی ہے کہ پیٹرول مہنگا ہو گیا، چینی مہنگی ہو گئی، لا اینڈ آرڈر ہے، فلانا ہے؟ آپ کو ہر چیز سے آپ کا وزیر اعلیٰ کہتے ہیں مجھے خسرو خان کو رہا کرنا ہے، تو ان کو میں ڈرامہ بازی نہیں کہوں تو کیا نام دے دوں؟ سوال یہ ساری چیزوں کا کہ آپ بتائیں کہ آگے کیا ہوگا. آپ نے اپنی مفاد کے لیے اپوزیشن کے سامنے جھک گئے، آپ نے اپنی ایم پی ایس کو ڈسکلوز کرنے کے لیے کہ وہ جا کے کدھر بک رہے اس کو سنبھالنے کے لیے آپ کو ایک سیٹ کی قربانی بھی دینی پڑی، لیکن آپ نے کیوں کیا؟ آپ نے اتنی ریم کیوں کیا اپوزیشن کے اوپر؟ ٹھیک ہے، آپ کی بات آگے دستی صاحب نا، آپ نے جو بات کی ہے نا وہ پارلیمنٹ والی اس پہ جواب دینا چاہ رہے ہیں، بلکہ میں نے بھی اسے ایک چیز پوچھنی ہے کہ 9 مئی کیسز میں مطلوب مراد سعید کو بھی ٹکٹ مل گیا، اور ساتھ ساتھ 9 مئی کے پارٹی سے سائیڈ لائن ہونے والے مرزا آفریدی جو ہیں ان کو بھی ٹکٹ مل گیا. یہ دونوں جواب بھی لیں گے اور آپ کی بات کو خود بھی رسپانس کرنا چاہ رہے ہیں. اس سے پہلے ایک بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. بریک سے پہلے صاحب ایک تو آپ جواب دینا چاہ رہے تھے مدوخیل صاحب کو، سیکنڈلی میں نے بھی ایک سوال رکھا تھا آپ کے سامنے. ایک جانب مرزا آفریدی ہیں 9 مئی کے بعد پارٹی سے سائیڈ لائن پہ ہو گئے، ایک جانب جو ہے 9 مئی کے کیسز میں مطلوب ہیں مراد سعید صاحب، دونوں کو ٹکٹ دے دیا. گزارش ہے کہ میں اختیار ولی صاحب کی سوال کا جواب دے دوں کہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی، تو میاں نواز شریف صاحب نے بدلہ ایک ورکر سے مزدور سے لیا کہ جمشید دستی کو فارغ کرا کے اپنے الیکشن کمیشن سے، تو یہ بڑا کارنامہ کیا. چلو یہ بھی آپ کلیئر ہوگی آپ کی باتیں، میں میری بات بعد میں جواب دے دینا. یہ اچھا ہوا کہ میاں صاحب، گزارش ہے میرے بھائیوں، یہ جو پیپلز پارٹی اس ٹائم بات کر رہی ہے، یہ ہمارے تینوں مہربان بیٹھے ہیں، یہ ایک دوسرے کو انہوں نے کور اپ کرنا ہے. پیپلز پارٹی نے بجٹ میں جتنی تقریریں کی اور یہ کرپشن، یہ فلاں، یہ مہنگائی، فلاں مہنگائی، آخر کیا کیا کہ ان کو ووٹ ڈالا. اس سے بڑی منافقت نہیں ہو سکتی، کیونکہ جب ایک برائی کو آپ سمجھتے ہو کہ ایک برائی ہے، ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، اس برائی کو سپورٹ کرنا میں کہتا ہوں وہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے. یہ جو کچھ سارا کچھ ہو رہا ہے اب ان کی ایک بقا کی لڑائی ہے. انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے نہ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. بتائیں کہ ہم مہنگائی پہ کس جگہ پہ نہیں چیخ رہے. ہماری بجٹ تقریریں دیکھیں الف سے یہ تک جو ہے نا، ہماری 5-6 گھنٹے کی اسمبلی میں تقریریں تھیں، ہم نے ایک چیز کو ڈسکس کیا، کسان کو، مزدور کو، مہنگائی کو. 150 روپے لیٹر والا تیل آج 300 پہ پہنچ گیا، نظر نہیں آ رہا. ہیلتھ کارڈ غریبوں کا آپ نے ختم کر دیا، کہ ہسپتالیں پنجاب کی بیچ دیں، اسکول پنجاب کے بیچ دیے. آپ دیکھیں 150 نوکریاں ختم کر دی. اس پہ مندوخیل صاحب بھی اس ٹائم آواز اٹھا رہے تھے کہ جی لوگوں کو جو ہے نا جو پکے ہو گئے تو ان کو لگانے. آپ بے روزگاری کی ریشو بڑھا رہے ہو. کم از کم 30 لاکھ پاکستانی ملک چھوڑ کے چلے گئے. 47 ارب ڈالر پاکستان سے باہر چلا ہے، اور ہم 1 ارب ڈالر کے لیے بھیک مانگتے IMF کی. یار کچھ اپنے سیاحکاریاں، اپنے کرتوت اس باتیں کر کے کیا عوام مان جائے گی؟ یہ چیزیں پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، سارا کچھ پتہ ہے کہ ان کی جو کارکردگی پوری عوام بھی نہیں مان رہی، آپ کا کارکردگی بھی نہیں مان رہا. مرزا آفریدی اور مراد سعید ایک ساتھ، اس پہ ذرا جواب دے دیں. مرزا آفریدی پاکستان PTI میں تھا، جو حالات کے پیش نظر جن کو تشدد کیا گیا، کاروبار ان کے بند کیے گئے، لوگوں نے وہی حکمت عملی بنائی. جو پارٹی میں کھڑے ہیں، یعنی وہ امیر ہے اور غریب ہے، سب کو موقع ملا ہے، اور اس پہ خان صاحب کا فیصلہ ہے الحمدللہ. اس کو تو کیا پھر فواد چودھری واپس آئیں گے؟ اچھا دوسری اسد عمر واپس آئیں گے؟ ایک لمبی فہرست ہے جو لوگ گئے، جن کو جبری اور بدماشی کے زور پہ جن پہ تشدد کیا، نکالا گیا. خان صاحب جو فیصلہ کریں گے، جو یقیناً جو پریشر کی وجہ سے بیچارے چلے گئے، وہ آ سکتے ہیں. اگلی بات یہ ہے کہ مراد سعید صاحب کے اوپر جتنے کیسز ہیں، من گھڑت کیسز ہیں، وہ سزا یافتہ نہیں ہے. سزا یافتہ بندہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتا، وہ سزا یافتہ نہیں ہے. اس پہ کیسز 9 مئی دیکھو نا، ہم نے 9 مئی کا آج بھی کہتے ہیں کہ اس کی آزادانہ انکوائری کراؤ. کسی پہ بات نہیں کی، صرف 9 مئی جو کہ 9 مئی کی جو ہمارے اوپر ایک بیانیہ تھا، وہ میں 8 فروری 2024 کو 25 کروڑ عوام نے مسترد کر کے بغیر کسی نشان کے 182 سیٹیں دی، جو ایک طریق کا ریکارڈ ہے، مثال ہے. کچھ بھی کرتے رہیں، اس پہ کوئی ہمیں اس چیزوں پہ فرق نہیں پڑتا. اپنی کارکردگی بچاؤ. یہ ہو گیا KP میں ہمارے فنڈ نہیں دے رہے، KP
KP حکومت ایک KP کی تکلیف ہے, باقی 3 صوبوں کی بات تو کرو. KP چل رہا ہے, وہ بھی ان کو کہ یہ KP میں ہمیں بتا دیں کہ آپ نے 1.5 سال میں کوئی ایک کام ہمیں بتا دیں جو ملک کی عوام کی عام آدمی کی طرف کی خوشحالی کی. ایک بات سمجھا, یہ وضاحت کر دیں گے کہ جو ہم نے سنا تھا کہ انہوں نے اسلامیات میں MA کیا تھا 1998 میں, پھر 2005 میں میٹرک کیا DG خان سے, پھر وکالت شروع کی, پھر 2002 ہے, یہ ٹھیک کر رہے ہیں, یہ مختلف تاریخ ہے, میں نے بھی پوچھا ہے وہ بتا دیں, اور 21 میں پھر FA ہوئے. ٹھیک ہے, مطلب یہ ریورس نظام تعلیم. میں سمجھا یہ اس پہ بات کریں گے. انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو میری ڈسکوالیفیکیشن پہ خوشی ہوئی ہے. بھائی نواز شریف کو پتہ بھی نہیں ہے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دستی صاحب جب نہیں یار اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے, وہ اتنے فارغ نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ اس وقت نہیں بولے جب نواز شریف کو پاناما میں بلا کر ایک اقامے پر ڈسکوالیفائی کیا گیا. شاید دستی صاحب بھول گئے, جو پرانا بیٹر کیا وہ ٹھیک نہیں ہونے کا دوبارہ کر لوں. سن لیجئے, یہ میرے نالج میں نہیں ہے. آج آپ کی شو میں میرا نالج میں میری اپڈیٹ ہو رہی ہے. اچھا, پھر میں یہ کہتا ہوں کہ شہباز شریف کو صاف پانی میں بلا کے گندے پانی میں بٹھا دو, آشیانہ میں بٹھا دو. مریم جس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کو جیل میں ڈال دو. یار ہم نے تو وہ کچھ بھگتا ہے. اگر آپ حسینیت کی بات کرتے ہو تو پھر فریادیں نہ کرو. پھر بندہ جو ہے وہ ڈٹ کے پھر کھڑا رہتا ہے اور برداشت کرتا ہے. ہم تو ناخن اتار کر آئے ہیں, انگلیاں توڑوا کر, ہڈیاں توڑوا کر آئے ہیں. ہم نے فریاد نہیں کی ہے. جو پھر لڑتا ہے وہ پھر ڈٹ جاتے ہیں. تو ڈٹے رہیں, آپ جو کام کر رہے ہیں اسی پہ پھر لگے رہیں. بات ساری ہے, آپ بات کرتے ہیں مہنگائی کی. یار لک ہو از ٹاکنگ, مطلب آج جو پورا ملک جن لوگوں کی وجہ سے آج ہم سب کچھ برداشت کر رہے ہیں وہ مہنگائی کی بات کر رہے ہیں. میں فلور آف دا ہاؤس IMF کا معاہدہ لے کر گیا ہوں. میں نے CM کو سب کو بولا, میں نے کہا ڈینائی کرو کہ تمہارے لیڈر نے اس میں یہ ریٹس طے نہیں کیے. ٹھیک ہے, پیٹرول کے, ڈیزل کے, فارن ایکسچینج ریزروز کیا تھی. آپ نے 4.25 سال میں مجھے کوئی ایک پروجیکٹ بتا سکتے ہیں؟ اپنے وہ 50 لاکھ گھروں کا کوئی نقشہ دکھا سکتے ہو؟ وہ کہتے ہیں ابھی نہیں بنائے, لیکن دیکھیں نا عوام کو پسند آ رہی ہے ان کی سیاسی بات, اس لیے ان کو ووٹ بھی ملا. وہ کلیم 182 کا کرتے ہیں, لیکن چلے پھر بھی ایک ہیوی مینڈیٹ ان کو ملا. کنجکٹیو تیسری گورنمنٹ ہے آپ کے صوبے میں. 2018 کا جو الیکشن ہوا تھا کیا وہ ایک فیک الیکشن نہیں تھا؟ کیا اس کو پوری دنیا نے ایک جعلی الیکشن قرار نہیں دیا تھا؟ 4.25 سال اس ملک پر غیر آئینی, غیر دستوری, غیر قانونی, غیر سیاسی حکومت نہیں کی گئی. ٹھیک ہے, پاکستان میں آج تک کبھی الیکشن فیئر ہوئے نہیں. ٹھیک ہے, روشن صاحب الیکشن کی بات کر رہے ہیں, 2 دن بعد پاکستان کا قرضہ دگنا کر دیا ہے. خدا کے بندو, 27 ارب سے 54 ارب پہ لے کر گئے ہیں, ملک ڈبو کے چلے گئے, اور آج اتنے اچھے لوگ بنتے ہیں سمجھ ہی نہیں آتی. اوت لینا ہے جناب, لیکن وہ پنجاب والا معاملہ پنجاب میں بھی دیکھا ہے ہم نے, تقریبیں جو حلف برداری تھی, کیا کچھ نہیں ہوتا رہا وہاں پہ پنجاب اسمبلی میں بھی. تو ابھی جناب اوت ٹیکنگ سرمنی ہونی ہے, الیکشن کمیشن نے کہا یہ ساری چیزیں افہام و تفہیم سے ہو جائیں گی. جس طرح سیٹلمنٹ ہوئی, کیا لگ رہا ہے کہ وہاں بھی کوئی تصادم دیکھیں گے؟ KP واحد صوبہ تھا جس میں سب سے زیادہ رواداری تھی, سب سے زیادہ حیا تھا, اس میں کوئی سب سے زیادہ احترام تھا, دشمن نہیں سمجھا جاتا تھا, سیاسی ایک دوسرے کے ساتھ حریف سمجھے جاتے تھے. انفارچونیٹلی KP جیسا روادار بہترین صوبہ اخلاقیات میں اس وقت جس تنزلی کا شکار ہے. ہمیں تو دکھ اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارا صوبہ ہے, ہم اس سے کٹ کے ادھر پنجاب میں آئے ہوئے ہیں. ہمارا صوبہ وہ ہے, ہم بنو کی تحصیل تھے, ہم ادھر آئے ہوئے ہیں. ہمیں تو دکھ ہوتا ہے کہ ایک اعلیٰ روادار روایتی کلچر کے لحاظ سے صوبہ, تو اب اس پارٹی کی جس کی حکومت ہے پچھلے 12 سالوں میں جو وہاں پہ رجحان ہے, تو وہ اوت سیرمنی میں پتہ نہیں کیا گالم گلوچ ہو کیا نہ ہو, وہ اس چیز کو ٹائم ول ٹیل. لیکن KP کی اخلاقی تنزلی, دوسری تنزلی, KP کی اخلاقی تنزلی پہ ہمیں دکھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پریکٹیکلی پر نہیں ہونا چاہیے. میں تو کہتا ہوں لاسٹ کمنٹ کر دیں, پروگرام بالکل ختم ہونے کو ہے. جی دیکھیے, میں یہی کہوں گا, پیپلز پارٹی ہمیشہ اس بات پہ یقین کرتی ہے کہ سیاسی پارٹیوں کو آپس میں ڈائیلاگ کرنی چاہیے, ٹیبل ٹاک ہونا چاہیے. اگر آپ امپائر کی اور ابھی تک اسٹیبلشمنٹ کی انگلی پکڑنے کی آپ بےتاب ہو, تو اس کو میں سیاسی نہ سوچ کہوں گا نہ سیاسی پارٹی کہوں گا. گھوم پھر کے دوبارہ جمشید دوستی صاحب بھی کان کھول کے سن لے,
घूम फिर के आपने वापस आना है पीपल्स पार्टी के पास कि खुदा का वास्ता हमें सहारा दो। आप इसी तरह इस्टेब्लिशमेंट की उंगली पकड़ के आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। अल्ताफ हुसैन एक तकरीर की, हमेशा के लिए खत्म हो गया। आपने तो पूरा पाकिस्तान का जनाजा निकाल दिया, हर घर को, इस्टेब्लिशमेंट को, पुलिस को, बहन बेटे को, माँ बेटी को आपस में लड़ाए। आपको कैसे माफी मिलेगी? सियासी लोगों का साथ दे, हो सकता है आपको दरिया पार करा दे। ठीक है जमशेद, इस पे भी आप जरा कमेंट कर दो। एक मुझे एक और बात बता दें, इफ्तिखार चौधरी की अदालत में आप गए, उसके बाद आपने रिज़ाइन किया, दोबारा आप आवाम के सामने गए, इलेक्शन दोबारा आप जीत के असम्बली की सीट के ऊपर। अब दोबारा अगर यही सूरत हाल बनती है, जिस तरह भी इलेक्शन कमीशन ने कहा है, बाई इलेक्शन डेट भी अनाउंस कर दी है, तो कंटेस्ट करेंगे इलेक्शन? ज़ाहिर है जी, मुझे तो पूरा यकीन है, मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को इस मसले पे सुमोटो लेना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन का फैसला इनलीगल है, उनके अख्तियार में नहीं है, उसने गलत किया है। मैं उसको चैलेंज कर रहा हूँ इंशाअल्लाह ताला। तो अगर उस पर, तो अगर मैं लड़ सकता हूँ तो फिर मैं जाऊँगा और ज़रूर इलेक्शन लड़ूंगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो जी, इस हालात में इनको कौन वोट देता है? हकीकत है कि हालात इनके वहाँ ज़मीनी हक़ाइक़ नहीं, सिर्फ एक प्रेशर है कि चलो जमशेद 10 फ्रंट पे खड़ा है, बोल रहा है, असम्बली में कारकर्दगी है, चलो इनको प्रेशर दो, ब्लैकमेल करो, चुप हो जाओ। ये छोटी चीज़ है। मैं 5 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह कौमी असम्बली के इलेक्शन जीत कर गरीब आदमी होकर अपनी आइनी हदूद में रह के हर इदारा अपना काम करे, हम उस पर खड़े हैं। अगर बिला वजह कोई आके घुसता है, वो कहता है जी, और इनकी एक फार्मूल है, खान साहब ने क्लियर वाज़े कह दिया, इमरान खान ने, कि जी मैं किसी के साथ सौदेबाजी करने को तैयार नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल से काल कोठरी में बैठा है, डेथ सेल में बैठा है उस शख्स, तो उनने कोई इनसे नहीं। बाकी इनके जो मैं कहता हूँ कि फार्मूले हैं, मनतक है, जब नाउज़ुबिल्लाह खुदा ही दावे हैं, उनकी आवाम में कोई ऐसी हैसियत नहीं है। उसको स्टैंड लिया है उस शख्स ने, बड़ी जुर्रत के साथ बैठ गया है, और इंशाअल्लाह ताला हमारा पूरा यकीन है अल्लाह की मदद और आवाम की ताकत से खान साहब बाहर आएगा। 10 सेकंड से कुछ कहना चाह रहे हैं? 10 सेकंड में क्या ही होगी, लेकिन यही बोलूँगा कि देखिए जो ये बात कर रहे हैं ना, मैं समझ नहीं आ रही मैं कहाँ से इनको जवाब दूँ, लेकिन इतना कम जवाब है नहीं ना, है जवाब है नहीं है, नहीं है। ये 10 सेकंड काम है उसके लिए, आप ये कह रहे हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि ये आप जो कह रहे हैं और जो आप कर रहे हैं, इन दोनों का आपस में कोई मिलाप नहीं है। इमरान खान तो एक सीटी के इंतजार में बैठा है कि और इधर से उधर चला जाए, एस्टेब्लिशमेंट को हाथ से पकड़कर आप पार्लियामेंट में घुसा कर ले आए थे। एस्टेब्लिशमेंट ना होती तो इमरान खान कभी वजीर आजम बन सकता था? नो वे, कभी भी नहीं। जनरल पाशा, जनरल जहीर, जनरल बाजवा, साकिब निसार, ये ना होता तो आपकी हुकूमत आती? What do you think? आपका क्या अगर इस पाकिस्तान की तारीख में अगर किसी पार्टी को एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए, वो ये पाकिस्तान तरीके से। बहुत शुक्रिया मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम दे दीजिए। अल्लाह हाफिज़।